आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं किताब रिव्यू। किताब रिव्यू में अगर आप चैनल को बाकायदा देख रहे होंगे तो आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुश्तमिल किताबों पर तबसरा पेश करते हैं। और चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या यूट्यूब चैनल की एक बड़ी महदूदियत है कि आप कम वक्त में अपनी बात कहें, एक तवील वीडियो देखने का मिजाज नहीं है या उसकी रवायत नहीं है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि 10 से 15 मिनटों के अंदर अपनी बात मुकम्मल हो जाए। और चूँकि मैं प्रोफेसर ज्ञानचंद का शागिर्द मानवी हूँ, इसीलिए किताब को बिल-इस्तिआब किताब का मुताला करता हूँ, इसको पढ़ता हूँ और किताब के बारे में ज़रूरी मालूमात आप तक बहम पहुँचाता हूँ। ये हमारी कोशिश होती है कि आप किताब को जानें, किताब को हमारा प्रोग्राम देखने के बाद किताब के बारे में आपकी दिलचस्पी जागे और आप किताब को पढ़ने की तरफ माइल हों, आपके अंदर ये फ़िक्र हो कि हमें ये किताब पढ़नी चाहिए। आज मैं जिस किताब का ज़िक्र कर रहा हूँ वो किताब कोई लिटरेरी किताब इन मानों में नहीं है कि वो फ़िक्शन या शायरी या किसी और तरह के ऐसे मौज़ूआत पर हो, बल्कि ये किताब है सफ़रनामा। सफ़रनामा भी एक फॉर्म है हमारे लिटरेचर में, लेकिन ये सफ़रनामा मज़हबी है। और मैं अगर इस लफ्ज़ पे अगर मैं ख़ुद एतराज़ करूँ कि ये सफ़रनामा मज़हबी नहीं है, बल्कि ये एक रूहानी सफ़र की रुदाद है। और इसे लिखा है मशहूर ज़माना फ़नकार मुमताज़ मुफ़्ती साहब ने। इस किताब के पढ़ने के पहले मुमताज़ मुफ़्ती साहब के बारे में जो कुछ मैं जानता था वो यकीनन वो सारा सब कुछ दुनियावी था और सारी मालूमात दुनियावी थी। यानी उनके पास फ़न क्या है, कैसा है, उनकी ज़बान कैसी है, उनका लहजा कैसा है, उनका डिक्शन कैसा है, उनका लिसानी पस मंज़र कैसा है, जब वो लिखते हैं तो उनके मतमह नज़र क्या होता है, ये तमाम बातें थी। लेकिन इस रूहानी सफ़र में चूँकि मैंने एक ख़ुद किताब का उर्दू से हिंदी में तर्जुमा पेश किया था, वो किताब थी ख़ेमों के शहर में। ये भी इसी रूहानी सफ़र की बात थी, यानी सफ़र हज का एक मुकम्मल सफ़रनामा जिसे मरहुमा बाजी सादिक़ा ज़की साहबा ने जामिया मिल्लिया में तदरीसी खिदमात पर मामूर थी शोबे उर्दू में, उन्होंने किस्तवार लिखा था। कौमी आवाज़ में यह सफ़रनामा शाया हुआ था और उसे फिर उन्होंने किताबी शक्ल में शाया किया। मैंने उसका हिंदी तर्जुमा भी किया था। तो हालांकि मैं उस सब्जेक्ट से वाकिफ़ हूँ, उन लफ्ज़ियात से, उन मकामात से वाकिफ़ हूँ, उन इस्तिलाहों से वाकिफ़ हूँ जो दौरान हज इस्तेमाल में आते हैं या हाजी साहबान जिन इस्तिलाहों से दौरान हज वो गुज़रते हैं। इस वाक़फ़ियत के बावजूद मुझे इस किताब ने वो सारी बातें बताई हैं या वो सारे राज मुझ पर फाश किए हैं जिनका मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता। बरसों से मैं मक्के शरीफ और मदीना मनव्वरा के बारे में एक जज्बा रखता हूँ, एक ख़्याल रखता हूँ। तारीख़ी किताबें मैंने पढ़ी हैं और जो रिलीजियस बुक्स हैं उनमें भी एक कसीर तादाद में किताबों का मैंने मुताला किया है, जिसमें तिरमिज़ी शरीफ, मुस्लिम, निसाई और बुखारी शरीफ, इन तमाम के मुतालियात के अलावा इब्न खुल्दून को और दीगर तमाम ऐसे हज़रात को जो सरचश्मा हैं मक्के शरीफ और मदीने शरीफ की तारीख़ का, उन मकामात और वहाँ जो ज़िंदगियाँ गुज़री हैं, जो हयात के जो मॉडल हमारे सामने पेश किए गए हैं, जैसी ज़िंदगियाँ बीती हैं, जो रवायात हैं और वहाँ ज़िंदगी के जो तरीक़ाकार थे, जो माशरा वजूद में आया था और जो
1400-1500 سالوں سے جو معاشرہ آج ہمارے سامنے ہے اور کچھ بنیادی اصولوں، بنیادی باتوں کو اپنی زندگی میں سموئے ہوئے ہے، ان کے بارے میں جتنی ہماری معلومات تھیں اس سے ہٹ کر اس کتاب نے مجھے وہ باتیں پہنچائی ہیں۔ میری زندگی میں 2 ایسی کتابیں ہیں جن کتابوں کو میں نے متعدد بار پڑھا ہے، اور اس کے باوجود مجھے ہمیشہ تشنگی میری باقی رہی ہے۔ ایک کتاب ہے احسان دانش کی جہان دیگر، اور یہ دوسری کتاب ہے لبیک ممتاز مفتی صاحب کی۔ اس کتاب میں بھی روحانیت کی وہ باتیں موجود ہیں، وہ ایسے تجربات کا ذکر ہے جس کے بارے میں صرف تصور کر سکتا ہوں، اور میں ایسی کسی شخصیت سے آج تک نہیں ملا جو روحانیت کی اس بلندی پر فائز ہوں جس کا تصور یعنی میں یا میرے جیسے اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جو بنیادی طور پر دنیا دار کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو کسی ریلیجیس ٹیگ کے ساتھ منسلک کرنا زیادہ پسند نہیں کرتے۔ ان لوگوں کے لیے بھی یہ ایک دشت تحیرات کا سفر ہے۔ عرب کا ریگستان یقیناً ایک الگ قسم کا ریگستان ہے، جہاں کے چپے چپے پر ایک خاص تحریک کی باقیات موجود ہیں، اور ان تحریکات کے جو اثرات سوسائٹی پر مرتب ہوئے اس کا احساس بھی وہاں کی زندگی میں کچھ وقت بتا کر حاجی صاحبان کرتے ہیں، اگر ان کے پاس دیدہ بھی نہ ہو تو، ورنہ وہ رسمیات کو ادا کرنے میں بھی کچھ تجربات سے گزرتے ہوں گے۔ مجھے یہ کتاب ایک روحانی سفر پر لے جانے کا سبب بنی ہے۔ اس کا میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میں کسی روحانی سفر پر روانہ ہو گیا ہوں، یا جو بہت سارے سوال جو داس کیپٹل نے مجھے دیے ہیں اس کا کوئی حل یہاں پہ نظر آتا ہے، لیکن زندگی میں یہ بالکل صحیح ہے کہ انسان چاہے وہ جنگلوں میں رہ رہا ہو یا شہروں میں رہ رہا ہو، قبائلی سماج کی زندگی میں وہ زندگی بسر کر رہا ہو، یا ایک بڑے مہذب معاشرے کا نمائندہ انسان ہو، اسے اندھیرے سے خوف آتا ہے، اسے موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ نہیں معلوم ہے، اور جو معلوم ہے وہ سنی سنائی باتیں ہی ہیں، وہ عقائد سے متعلق ہیں۔ اگر عقیدہ آپ کا ہے تو پھر بہت سارے فارمولے بنے بنائے ملتے ہیں، اور اگر عقیدہ نہیں ہے تو پھر وہ ان فارمولوں کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔ یہ کتاب مجھے سچ مچ میں بہت حیران کرتی ہے، اور میں اس کی بہت ساری گتھیاں سلجھا نہیں پایا ہوں۔ کبھی کوئی اہل دل ملے، میں اس فکر میں ہوں، یہ جستجو ہے کہ کوئی ایسے صاحب دل ملیں جن سے میں اپنے دلوں میں پیدا ہونے والے سوالات سامنے رکھ سکوں اور ان کے جوابات سے مطمئن ہو سکوں۔ یہ کتاب مزید سوالات کھڑے کرتی ہے ہماری راہ میں۔ اس میں ایک صاحب کا ذکر ہے جن کا نام تھا قدرت اللہ شہاب، جو 47 کے بعد پڑوسی ملک میں چلے گئے تھے، اور اقتدار کے ساتھ وہ وابستہ تھے، اپنی علمی لیاقت کی بنیاد پر، تعلیمی صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنی خدمات وہ حکومت کو دے رہے تھے۔ دنیا انہیں اسی نظر سے جانتی ہے، ایک بیوروکریٹ کی نگاہ سے، لیکن ممتاز مفتی نے جن آنکھوں سے، جن نظروں سے انہیں دیکھا ہے، اور جتنا اور جیسا انہیں سمجھا ہے، وہ حیران کن ہے۔
میں اس کتاب کے بارے میں، یہ کتاب کبھی میں نے آج سے 20 سال پہلے یہ کتاب میں نے پڑھی تھی، لیکن یہ دوبارہ مجھے جب فرید بک ڈپو نے یہ کتاب شائع کی، 312 صفحات پر مشتمل، 2005 میں اس کا ایڈیشن وہ لے کر آئے، تو اس کے بعد یہ کتاب پھر میں نے دوبارہ اور دوبارہ پڑھی۔ یہ سفر نامہ حج ہے، اس کے بارے میں زیادہ نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں اور ان تمام کیفیات سے گزریں جو یہ کتاب آپ پر مرتب کرتی ہے۔ اس دنیا کا سفر کریں جس دنیا میں یہ کتاب آپ کو لے جاتی ہے۔ یہ بہت ساری گتھیوں کو سلجھاتی بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ کتاب آپ پڑھیں، اور اگر آپ کو تھوڑی بھی دلچسپی مقامات مقدسہ کے بارے میں ایک دوسری نظر اگر چاہیے، کوئی ایسی دیداوری جو آپ کو ایک الگ اینگل دے سکے، اگر آپ کو اس میں دلچسپی ہے تو آپ یہ کتاب پڑھیں۔ اس کا نام ہی لبیک ہے۔ اس میں بیت اللہ کا ایک نیا تصور ملے گا، اور یہ کتاب پڑھیں تو میں چاہوں گا کہ آپ باوضو ہو کے پڑھیں۔ اتنی پیاری زبان مختار مسعود اور آل احمد سرور کے بعد جس زبان نے مجھے بہت متاثر کیا وہ ممتاز مفتی کی زبان ہے۔ زبان کے علاوہ آپ کنٹینٹ کے لیے پڑھیں۔ اس میں چند سطریں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ شہاب صاحب سے ہماری دوستی اور وضع کی ہے۔ اشفاق اور ممتاز مفتی کی طرح مجھے ان کی شخصیت کے اس گوشے سے کوئی دلچسپی نہیں جس کے یہ دونوں عاشق ہیں۔ میں تو شہاب صاحب کو ایک خوبصورت اور مکمل انسان سمجھتا ہوں۔ میرے لیے یہی کافی ہے۔ یوں بھی ان کے روحانی مراتب اور کمال کا محکمہ الگ ہے، اس سے ہمیں کچھ تعلق نہیں، یا یوں کہیے کہ اس میں ہمیں درک نہیں۔ ممتاز مفتی کی طرح ہم ان مسائل کے غواص نہیں، ہونا بھی نہیں چاہتے، کپڑے بھگونا بھی نہیں چاہتے، ساحل پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ کئی بار قوی شبہ ہوا کہ شہاب صاحب جو کچھ نظر آتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ ضرور ہیں، لیکن تحقیق و تجسس کی تکلیف کبھی گوارا نہیں کی۔ یہ ابن انشا نے کہا ہے، اور یہ سچ مچ میں کچھ شخصیت کے کچھ ایسے پہلو بھی انسان میں ہوتے ہیں جن کے بارے میں دنیا کم جانتی ہے، اور ایسے ہی لوگوں میں جن کی شخصیت کے بہت سارے پہلو عام انسانوں کی آنکھوں سے مخفی رہتے ہیں، ان میں قدرت اللہ شہاب بھی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ یہ کتاب پڑھنا پسند کریں گے۔ 2023 کے تحفے کے طور پر اور میری پسندیدہ کتاب کے طور پر یہ کتاب آپ کے پیش خدمت ہے۔ آپ اسے فرید بک ڈپو سے اور فرید بک ڈپو کے الگ الگ ڈسٹریبیوشن سینٹرز سے آپ خرید سکتے ہیں، اور اس پر لکھا ہے کہ یہ ایک منفرد سفر نامہ حج، سچ مچ وہ منفرد ہے۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو یقین ہوگا۔ شکریہ۔ شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔